अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। दुआ ज़हरा केस जब से आया है पहले दिन से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी देख रही हूँ कि जो झूठे यूट्यूबर्स का एक प्रोपोगंडा है वो उसको नहीं रोक रहे। अभी भी उनका प्रोपोगंडा जारी है। आपने देखा कि सिंध में आज पुलिस ने अपना चालान सिंध हाई कोर्ट में जो पेश किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये केस बनता ही नहीं था। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ज़हीर फैमिली है उनका उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो किसी किस्म का कोई गैंग है, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूबर्स पहले दिन से अपना एक प्रोपोगंडा जो है वो जारी रखे हुए हैं और उन यूट्यूबर्स का जो प्रोपोगंडा है वो स्टिल अभी तक जारी है। हालांकि मैंने जितने अभी तक एविडेंसेस दिखाए और समझाए हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल है शायद उनकी ज़बान बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। उनका प्रोपोगंडा उसी तरह से जारी हो सारी है। दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले दिन से मैंने आपको जो रिपोर्ट करना शुरू किया आज भी मैं उस पर कायम हूँ। और मुझे हैरत होती है उन यूट्यूबर्स के ऊपर जब मैं उनको सुनती हूँ, तो वो जो अपना एक नैरेटिव लेकर चले थे गैंग वाला, आज वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि लड़की फरार हुई है और हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि लड़की फरार हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि कौन लोग हैं वो। और अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखें तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं होता, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि या तो फिर उनके सुनने वाले जो हैं वो इस हद तक, मैं कहूँगी कि कूड़ मगज हैं कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये जो शख्स है ये पहले दिन क्या रिपोर्टिंग कर रहा था और आज ये किस तरह से नैरेटिव बदल रहा है, या फिर नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे लेकिन वो लोग उसको डिलीट कर देते होंगे। बहरहाल, मैं पहले दिन से जब से इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैंने दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश की और शुरू में तो मैंने मेहदी काज़मी साहब का बहुत साथ दिया, लेकिन वो शुरू से ही अपना नैरेटिव जो है वो मुझे क्यों नहीं देना चाहते थे। इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो वो चाहते हैं कि मैं कहूँ मैं वो झूठ बोलूँ, लेकिन मैं वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जो सच है वो लोगों के सामने आए। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि जो मेहदी काज़मी साहब हैं वो अपना प्रोपोगंडा करने में इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि लोग जो हैं वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि वो लड़की जो है वो अपनी मर्जी से फरार हुई है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि लड़की जो है वो अगवा हुई है। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे खिलाफ जानबूझकर एक झूठा प्रोपोगंडा ये लॉन्च कर रहे हैं कि मैं कम उम्र की शादियों को सपोर्ट करती हूँ, मेरा उनसे ये सवाल है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये एक केस दुआ जहरा का हाईलाइट हुआ है जिसके ऊपर वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप अगर जाकर लाहौर हाई कोर्ट में देखें, सिंध हाई कोर्ट में देखें, या आप अगर जाकर लोअर कोर्ट्स में देखें तो रोज़ाना कितने हज़ार लड़के लड़कियां जो हैं वो कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं। तो फिर आप लोग उनके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाते। मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं कम उम्र की शादियों को जो है सपोर्ट करती हूँ। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि अगर कल को जुनैरा की बेटी पैदा होगी फिर उस बेटी ने भी आगे से अल्लाह करके वो भाग जाए, और इस तरह की लोग बद्दुआएं लिख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते कोई अकल को हाथ मारें। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब एक, मैं पहले दिन से एक नैरेटिव लेकर चल रही हूँ कि दुआ जहरा ने और जहीर ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उन्होंने जायज़ काम यानी कि निकाह गलत तरीके से किया, उनका तरीका गलत था। और वो जो लोग कहते हैं कि बेटियां इसका मतलब है कि फिर सबकी भाग जाएं, तो फिर बात आती है तरबियत की कि आपको अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। अगर एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि दुआ ने और जहीर ने गलत किया, जो कि मैं भी कह रही हूँ कि गलत किया, तो क्या दूसरी तरफ ये गलत नहीं है कि एक बाप अपनी बेटी को ज़बरदस्ती जदोकोब करके उसको मार मार के ये कहे कि तुम वहां शादी करो जहां मैं कह रहा हूं, जो कि इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ऐसे निकाह को कबूल ही नहीं करता जहां पर आप किसी को जबरदस्ती कहें कि अब तुम इसके साथ शादी करोगी। उस लड़की ने अपने इंटरव्यू में आप लोगों को बताया, जो कि आने वाले दिनों में वो खुद भी बताएगी क्योंकि वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना रही है, वहां पर वो डेली व्लॉगिंग भी करेगी। तो फिर उस वक्त आप लोगों के पास क्या जवाब होगा। आज तो आप लोग मुझे कह रहे हो कि आपने इंटरव्यू में ये किया होगा वो किया होगा, लेकिन जब वो अपने मुंह से आकर आपको सुबह से लेकर शाम तक की अपनी सारी राम कहानी दिखाया भी करेगी, सुनाया भी करेगी, बताया भी करेगी, उस वक्त इन झूठे यूट्यूबर्स के प्रोपोगंडे को आप क्या नाम देंगे। उस वक्त इनके वालिद के जो गलत नैरेटिव है उसको आप क्या नाम देंगे। अब मैं जवाब दूंगी अगले प्रोपोगंडे का। अगला प्रोपोगंडा जो मेरे बारे में फैलाया गया वो ये है कि जी जुनैरा ने जो इंटरव्यू किया उसमें सख्त सवालात नहीं किए। देखिए, सख्त सवालात करना मेरा काम नहीं था, ये इंक्वायरी करना और सख्त सवालात करके उनसे पूरी चीज़ की एक रिपोर्ट तैयार करना पुलिस का काम था, अदालतों का काम था अपनी जजमेंट पास करना। जब अदालतें उनको क्लियर चिट दे चुकी हैं, जब पुलिस उनके बारे में ये कह चुकी है कि ये एक बोगस मामला है और मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो
ٹوٹلی اس چیز میں کلپریٹ اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے غلط الزام لگایا ہے, غلط مقدمہ درج کیا ہے, تو سخت سوال پھر کہاں بنتا ہے. اب میرا انٹرویو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا انٹرویو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا زہرا کہیں حبس جاء میں پڑی ہوگی, کہیں وہ جو ہے نا اس کو زد و کوب کر کے رکھا گیا ہوگا, وہ کسی گینگ کے قبضے میں ہوگی, تو میں ان کا ایک لائف سٹائل دکھاؤں کہ وہ کتنے کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ کتنے خوشباش زندگی گزار رہے ہیں. اس انٹرویو کو لائٹر نوٹ پہ لینے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ یہ کوئی گینگ نہیں ہے, یہ سب بکواس ہے جو آپ لوگوں تک بتائی جا رہی ہے, اور اسی لیے آپ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے دعا زہرا کے والدین کی بہت بڑی مدد کی. وہ اس طرح سے مدد کی کہ اتنے یوٹیوبرز کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ رہے, وہ روتے رہے کہ میری بیٹی کہاں ہے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو میں نے تو بلکہ جا کر انٹرویو کروا دیا, ان کی بیٹی کس حال میں ہے ان کو لائیو دکھا دیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ دیکھیں کتنی خوش باش ہے. اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے یوٹیوبرز کی جو خود تو انٹرویو نہیں کر پائے, جب اس میں ناکام ہو گئے, جب ان کو میرے انٹرویو میں کوئی اور غلطی نظر نہیں آئی, تو انہوں نے مجھ پہ ایک اور الزام لگایا کہ انٹرویو کے اندر کٹس تھے. دیکھیے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب بھی کوئی ریکارڈنگ کی جاتی ہے, دنیا کا ہر پروگرام جو ٹی وی چینل پہ چلتا ہے وہ ایڈٹ ہوتا ہے, اور ایڈٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر ان نیسیسری کوئی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹیشن میں آتی ہیں, مثال کے طور پہ ایک چیز میں نے 10 دفعہ دہرائی ہے تو اس کو ایک بار لگایا جاتا ہے, باقی 8 دفعہ کی بات جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. اگر کوئی بیچ میں لافٹرز آ رہے ہیں, اگر بلا وجہ کی جو بیچ میں جو رکتے ہیں لوگ, رک رک کے بات کرتے ہیں, اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, اسی کو ایڈیٹنگ کہا جاتا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ضلالت بھی کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے نام پر, جان بوجھ کر, کہ خود کا سوال کر لیا اور اگلے کا جواب لیے بغیر اس کو کاٹ دیا, جیسے کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے, وہ چلاکی کرنے کی کوشش بھی کی ہے. یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیکوینس چینج کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد تھا کہ دعا زہرا جو ہے وہ بات کرے اور اپنے دل کی بات کرے, اور اس نے کی. اور ظاہری بات ہے کہ جو مہدی کاظمی اور یوٹیوبرز کا جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کو بہت چوٹ لگی, کیونکہ وہ پہلے دن سے اپنا جو منجن بیچ رہے تھے وہ اس بات پہ بیچ رہے تھے کہ ظہیر ایک گینگ ہے, اور اسی وجہ سے جب ان کو چوٹ لگی تو انہوں نے مجھ پر یہ اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے, جس کا اب میں نے آپ کو جواب دیا ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اگلے پروپیگنڈے کی جو کہ میرے خلاف پھیلایا گیا, اور وہ کہا گیا کہ لڑکا اور لڑکی یعنی کہ ظہیر اور دعا نے وکٹری کا سائن کیوں بنایا, اور اس کو لے جایا گیا اس کے والدین کی طرف کہ یعنی دعا زہرا یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے خلاف جو وہ جیت چکے ہیں, اور اس لیے ان کے والدین کو اکسایا گیا یہ بتانے کے لیے, یہ پروپیگنڈا پھر سے کیا گیا کہ انہوں نے وکٹری کا سائن بنایا. تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وکٹری کا سائن انہوں نے کس کے لیے بنایا. انہوں نے وکٹری کا سائن بنایا ان جھوٹے پروپیگنڈا یوٹیوبرز کے خلاف, جنہوں نے پہلے دن سے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں ان کو بری طرح سے منہ کی کھانی پڑی کہ وہ کوئی گینگ ہے. جب انہوں نے سامنے بیٹھ کر بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں گے, ایک دوسرے کے لیے مریں گے, اور ہم نے ایک دوسرے سے شادی کی اور لو میرج کی, اور اس میں کسی قسم کا کوئی گینگ انوالو نہیں ہے, تو وہ وکٹری تھی اس جھوٹے نیریٹو کی کہ آپ لوگوں کے خلاف ہماری جو وکٹری ہے وہ ثابت ہوئی ہے. اور اب کچھ دن کے بعد آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ وکٹری کیسے ثابت ہوتی ہے. یہاں پر میں پھر آپ کو ایک دفعہ کلیریفائی کر دوں کہ میری اس بات کو پھر کہیں غلط مت سمجھ جائیے گا کہ میں دعا زہرا یا ظہیر کے اس عمل کو جو ہے وہ سراہ رہی ہوں. میں سراہ نہیں رہی, میں صرف آپ کو سچائی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جائز کام یعنی کہ نکاح غلط طریقے سے کیا, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے پیرنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کے والدین نے بھی جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی, اس کو زد و کوب کیا, اس کو مارا اور اس کو اپنی مرضی کی شادی کرنے پہ مجبور کیا, تو پھر غلطی دونوں سائڈز کی تھی, اور یہ 2 گھروں کی سٹوری تھی, 2 گھروں کا جھگڑا تھا جس کو انہوں نے نیشنل لیول پہ پھیلا دیا. اگلا پروپیگنڈا جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ہمارے آنریبل کورٹس کو بھی ڈسگریس کیا گیا, ان کی ججمنٹ کے اوپر بھی گندے گندے سوال اٹھائے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ضرور ہیں, لیکن آپ کو اپنی عدلیہ کے اوپر بالکل تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے. اور ان جھوٹے یوٹیوبرز نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جو نکاح خواہ ہے وہ کبھی کہا گیا کہ اس کا نکاح جعلی ہے, کبھی کہا گیا کہ نکاح خواہ جعلی ہے, کبھی کوئی بات کی گئی, کبھی کوئی بات کی گئی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, آئی جیز, پولیس, حتیٰ کہ لڑکی کی اپنی سٹیٹمنٹ, حتیٰ کہ لڑکی کے نکاح کا ویڈیو سب غلط ہیں, اور صرف اکیلے جھوٹے پروپیگنڈا یوٹیوبرز اور مہدی کاظمی صاحب سچے ہیں؟ یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح نہ ہوا ہو, یا اس کو مانا نہ جاتا ہو, یا اس میں مولوی حضرات نے اپنی کانسنٹ نہ دی ہو, تو کبھی بھی ججمنٹ نہیں پاس کرتی عدالت. اتنی بڑی چیز کو ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ان کے نکاح کو عدالت نے خود قبول کیا ہے تو ان کی پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ تھی, تو انہوں نے قبول کیا ہے نا. اس پہ بلا وجہ بنا کسی لاجک کے اگر آپ انگلی اٹھائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل کی کبھی کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. اس سے اگلا جو پروپیگنڈا میرے خلاف کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ زنیرہ ماہم اگر جا کر ان کا انٹرویو کر سکتی ہے, اور دعا زہرا نے زنیرہ ماہم کو ٹائم دے دیا لیکن اس کے پیرنٹس کو تو اس سے ملوایا ہی نہیں گیا,
کون کہتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس کو نہیں ملوایا گیا؟ عدالت نے خصوصی طور پہ جب دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں جس دن اس کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے حق میں فیصلہ آیا تھا، عدالت نے دعا زہرا سے پوچھا کیا تم اپنے والدین کو ملنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے والدین کو نہیں ملنا چاہتی۔ اس کے باوجود جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم نہیں ملنا چاہتی لیکن تم پھر بھی میری ریکویسٹ پہ اپنے والدین کو ملو۔ پورے 15 منٹ کی یا 13 منٹ کی ان کی ملاقات کروائی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی سے ملاقات بھی کر لیے اور باہر آ کر انہوں نے واویلا بھی مچا دیا اور لوگوں کو انہوں نے غلط گائیڈ بھی کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کے ثبوت کے طور پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا زہرا کا بیان بھی سن لیں، جس نے میرے انٹرویو میں کہا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے والد کو ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اور اس میں آپ سٹیٹمنٹ سن لیں اس ڈی ایس پی صاحب کی بھی جو اس وقت سیکیورٹی پہ مامور تھے، دونوں کی ذرا آپ لوگ بات سنیں۔ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ نہیں، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہے، لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی بات تو نہیں اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے، تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے، آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا۔ تو پھر میں نے انکار کر دیا، تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی، پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی۔ کہ اندر جو چیمبر کے اندر ملاقات تھی، ان کی والدہ نے، ان کی خالہ نے اپنے دوپٹے سر سے اتار کر دعا زہرا کے پاؤں میں ڈالے، تو دعا زہرا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ ایک کام کر لیں کہ آپ ظہیر کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جس پر انہوں نے منع کیا تو دعا زہرا نے کہا کہ میں نہیں جاتی۔ دعا زہرا کے والدہ نے انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں جا کے بول دیں جی میں جانا چاہتی ہوں، لیکن دعا زہرا نے منع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اپنا گئے ہیں، دعا زہرا کے والد عدالت میں گئے ہیں ججز صاحبان کے پاس کہ جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی، اور جج صاحبہ نے ان کے بقول کے جج صاحبہ نے منع کر دیا۔ سن لیا آپ لوگوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جب مہدی کاظمی صاحب نے یہ واویلا مچایا، جھوٹ بولا، اور اس کے بعد پھر ان کے جھوٹ کو پروموٹ کیا آگے، اور پھر آگے یہ سارا واویلا مچایا جھوٹے یوٹیوبرز نے، اور حتیٰ کہ وہ ڈی ایس پی صاحب جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے بارے میں ایسے گندے گندے قسم کے انہوں نے تھم نیلز لگائے، یہ تھم نیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس میں ان کو شیطان تک کہا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو میرا تو کام ہے صرف آپ کے سامنے پوائنٹس رکھنا، میرا تو کام ہے آپ کے سامنے سچائی رکھنا۔ اب آگے آپ نے اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور پروپیگنڈے کا ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ اچھا اگر دعا زہرا کے لیے اتنی سیکیورٹی تھی تو پھر نمرا کاظمی کے لیے اتنی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی، اور صرف دعا ہی کو اتنی سیکیورٹی کیوں دی گئی؟ تو اگر آپ لوگوں نے میرا انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں خود دعا زہرا نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئے آئی جی سندھ آئے تھے تو انہوں نے پرومس کیا تھا پورے میڈیا کے سامنے کہ اگر دعا زہرا آ جائے گی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے، اور اسی بنیاد کے بعد پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعا زہرا جب آئی تو اس نے میرے انٹرویو میں بھی یہ بات کی کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، اور ڈی ایس پی صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا کیونکہ یہ لوگ بہت دھمکیاں دے رہے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے خود سن لیں، اور اسی وجہ سے اس کو فول پروف سیکیورٹی دی گئی تھی۔ کیا کہا انہوں نے ذرا خود سنیے۔ 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو دعا زہرا کو پیش کیا گیا سیکنڈ بار۔ 7 تاریخ کو یوٹیوب پر ایک ویڈیو چلی تھی جس میں دعا زہرا کے کوئی ماموں تھے یا اپنا کوئی ان کے انکل تھے، انہوں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم 8 تاریخ کو جیسے دعا زہرا آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون واپس لے کر جاتا ہے، اور یہ ہمارا آخری میسیج ہے کہ ہم دعا زہرا کو واپس نہیں جانے۔ یہ تو دھمکی تھی میرے خیال سے، کلیئر دھمکی تھی، وہ ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو اس وجہ سے، اور ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری میری تھی۔ مجھ سے کسی نے پوچھنا تھا کہ آپ سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ کہاں تھے اس وقت، اور اس طرح یہ اپنا مس ہیپ کیوں ہو گیا۔